अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल आज हम यूके के मशहूर शहर मैनचेस्टर में मौजूद हैं। सुन्नत बड़े इज्तिमा का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ शोबाहाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले हमारे इस्लामी भाई यहाँ जमा हैं, प्रोफेशनल्स हैं, इसके साथ साथ बिजनेस कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले इस्लामी भाई हैं, मजहबी शख्सियात भी मुझे नजर आ रही हैं। अल्लाह तबारक व तआला आप सबका यहाँ जमा होना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आइए बयान से पहले कुछ अच्छी अच्छी नियतें कर लेते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने आलिशान है, इंटेंशन ऑफ मोमिन इज बेटर देन एक्शन, नियतुल मुमिन खैरुम मिन अमली। तो नियत कर लेते हैं कि फॉर द सेक ऑफ अल्लाह अज़्ज़ा वजल, अल्लाह ताला की रिजा हासिल करने के लिए फ्रॉम द स्टार्ट टिल एंड बयान में शिरकत करूंगा। इधर उधर देखने से बचते हुए, बातचीत करने से बचते हुए, पॉसिबल हुआ तो मोबाइल फोन के यूज से बचते हुए कंसंट्रेशन के साथ, ध्यान के साथ बयान सुनूंगा तो इंशाअल्लाह बयान की बरकतें हासिल होंगी। जो मदनी चैनल के व्यूवर्स इस वक्त हमारे साथ शामिल हैं, आप भी अगर ये नियतें कर लें और कंसंट्रेशन के साथ सुनेंगे तो इंशाअल्लाह मुख्तसर से वक्त में जो मैसेज आज कन्वे करना है वो प्रॉपरली कन्वेड भी होगा और आप उसे अंडरस्टैंड भी कर सकेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि कुरान पाक से एक ऐसा वाकया आपके सामने पेश करूं। वैसे एक और अहम बात यह है कि कुरान अगर हम प्रॉपरली पढ़ना शुरू कर दें, उसको अंडरस्टैंड करना शुरू करें, तो बहुत सारे मैसेजेस कुरान मजीद फुरकान हमीद में हमारे लिए मौजूद हैं। मगर बदकिस्मती से आज हमारी मेजॉरिटी कुरान पढ़ना नहीं आता है, अंडरस्टैंड तो दूर की बात है, हम रिसाइट भी प्रॉपरली नहीं कर सकते। उसके जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, मखारिज हैं, हम प्रॉपरली उसको अदा नहीं करते। मेरे बीच इस्लामी भाइयों, कुरान अल्लाह की किताब और हमारे लिए नाज़िल हुआ, और मुसलमान कहलाने वाला कुरान पढ़ने का ना जाने। हम में से बहुत सारे अंग्रेजी जान गए, बहुत सारे यूके के रूल्स एंड रेगुलेशन जान गए, इतने साल गुजर गए कि न जाने कितनी डिग्रियां हासिल कर ली। मगर जरा सोचिए कि हम में से कितने ऐसे हैं जो यहां मौजूद हैं मैनचेस्टर में और जो मुझे मदनी चैनल पर देख रहे हैं। जरा अपने दिल पर हाथ रखकर पूछो कि रब का कलाम कितने प्रॉपरली पढ़ सकते हैं, और फिर पढ़ना, उसके बाद अंडरस्टैंड करना, समझना। बिकॉज देयर आर सो मेनी मैसेजेस फ्रॉम अल्लाह अज़्ज़ा वजल। हमारे लिए अल्लाह का पैगाम कुरान में है, मगर हम पढ़ते ही नहीं। कई मकामात पर अल्लाह तबारक व तआला डायरेक्टली इंस्ट्रक्ट करता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ए ईमान वालो कहकर मुझसे और आपसे बात की गई है। मगर हमने कभी जानने की कोशिश की कि जरा आलिम दीन के पास कोई ऐसी तफसीर लूं कि एटलीस्ट अप्रोक्सीमेटली 80 टाइम्स कुरान मजीद में याद रहे, अप्रोक्सीमेटली 80 टाइम्स कुरान में यह फरमाया गया, ओ बिलीवर्स, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। उसके बाद कुछ हुक्म दिया, कुछ समझाया गया, कोई ऑर्डर मिला, मगर वो मैसेज, वो ऑर्डर हमने पढ़ा ही नहीं। आज हमारे ईमेल हम सारी चेक करें, एसएमएस सारे चेक करें, व्हाट्सएप तो क्लियर करें, जितने कम्युनिकेशन के काम है सारे हम करते हैं। जितना करीबी दोस्त, करीबी फ्रेंड, बॉस, फैमिली मेंबर, हमने प्रायोरिटी बॉक्स बनाए होते हैं कि जनाब इनका मैसेज कभी भी रह ना जाए, फौरन सुनते हैं, फौरन जवाब देते हैं। अल्लाह का मैसेज हमारे लिए क्या है, उसकी कोई वैल्यू नहीं, उसके लिए कोई टाइम नहीं,
اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ہمارے اندر کوئی شوق نہیں. ارے یہ کیسا مسلمان ہوگا جو بغیر قرآن پڑھے سمجھے دنیا سے چلا جائے؟ یہ کیسی لائف ہے؟ اگر قرآن پڑھیں تو پتا چلے کہ کیسے کیسے ہسٹوریکل ایونٹ قرآن میں موجود ہیں, کیسے زبردست میسج ہمارے لیے موجود ہیں. اور آج ایک ایسا ہی واقعہ, ایک ایسا ہی انسیڈنٹ جو ہمارے قرآن میں موجود ہے اور اس میں زبردست ہمارے لیے پیغام ہے. آج ہم بات کریں گے قارون کی. قارون ایک ایسا کردار ہے جس کے بارے میں شاید بہت تھوڑے لوگ جانتے ہوں گے, مگر قارون تباہ ہوا, برباد ہوا, اس پر عذاب نازل ہوا. یہ سب کیوں ہوا تھا؟ کبھی قرآن کھول کر پڑھے تو صحیح, ہمارا قرآن اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے. تو آج ایک قرآنک واقعہ آپ کو پیش کرتا ہوں, غور سے سنیے اور سمجھیے کہ قرآن میں کہاں کہاں کس خوبصورت انداز میں ہمارے لیے ہدایت کے مدنی پھول ہیں. چنانچہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہوتا ہے, یہ پورا واقعہ جو ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں 20ویں پارے میں چیپٹر 20 میں سورہ القصص کے اندر موجود ہے. چند آیتوں کے اندر ڈیفائن کیا گیا اور پھر مفسرین نے اس کی کامنٹری کی, اس کی تفسیر کی. تو میں اس کا اجمالی جو واقعہ تفاسیر میں لکھا وہ پیش کرتا ہوں. سب سے پہلے قارون تھا کون؟ قارون واز دا سن آف یسہر, who was the uncle of سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. دوسرے لفظوں میں جو قارون تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا یسہر کا بیٹا تھا, کزن تھا, ریلیٹو آف نبی علیہ الصلوۃ والسلام. ٹھیک ہے, اتنا کلوز ریلیشن تھا. اس کے ساتھ he was a very handsome man, بہت خوبصورت بھی تھا. Impressed with his charmful and elegant beauty, people used to call him منور. اتنا پیارا چہرہ تھا اس کا, خوبصورت چہرہ تھا, لوگ اسے منور کہتے تھے. Another faculty that made him prominent among the Bani Israel was that he was a great scholar of Torah. وہ تورات کا بڑا عالم بھی تھا. اب ذرا نوٹ کرتے جائیے گا, ایک انسان کو لوگوں میں ممتاز کرنے کی جو جو چیزیں ہیں کہ وہ خوبصورت بھی ہے, وہ عالم بھی ہے, اور ایک بڑے خاندان سے تعلق, بڑی پرسنالٹی سے اس کی ریلیشن شپ بھی ہے. اس کے ساتھ ساتھ he was very meek in temperament and very humble character. بڑا ملنسار بھی تھا, نرم مزاج بھی تھا. In return, people used to give him lots of dignity and reverence. لوگ بڑا پیار کرتے, بڑی عزت کرتے. اب غور کریں, تمام وہ باتیں تھیں جو ایک بندے کو پاپولر بنانے کے لیے کافی ہیں. پھر کیا ہوا؟ کیونکہ یہاں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کا بڑا نام ہوگا اپنی سوسائٹی میں, لوگ بڑی ان کی رسپیکٹ بھی کرتے ہوں گے. سم ٹائم یہ رسپیکٹ, یہ نام, یہ ڈگنیٹی ہمیں کہیں کہتے ہیں نا کہ تکبر میں, اللہ کی ناراضی والے کاموں میں مبتلا نہ کر دے. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ عزتیں, کہتے ہیں نا عزت راس نہیں آتی کئی لوگوں کو, کہ وہ عزت کو صحیح معنوں میں اس کا صحیح استعمال نہیں کر پاتے. قارون بڑا معزز. اور پھر پانچواں کام اور یہ ہو گیا کہ اس کا کاروبار بھی بہت چلنے لگا. وہ بڑا رچ ہو گیا, اتنا رچ ہو گیا, اتنا پیسہ آ گیا کہ اس کے خزانوں کی چابیاں وہ پوری ایک جماعت اٹھایا کرتی اور وہ ان کو بھاری پڑ جاتی تھی, اتنا مال. اب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو زکوٰۃ کا حکم فرض ہوا اور آپ نے اس کو آرڈر کیا کہ تم اپنی ویلتھ میں سے 1/1000, 1000 میں سے ایک حصہ تم نے زکوٰۃ دینی. اب ذرا غور کیجیے گا, مسلمانوں پر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں 2.5% زکوٰۃ ہے. ہمیں 100 پر 2.5 روپے دینے ہیں. قارون کو صرف 1000 پر 1 روپیہ دینے کا حکم دیا. اس نے ایکسپٹ کیا, اوکے ٹھیک ہے, آئی ایم ریڈی فار دیٹ. پھر گھر جا کر اس نے کیلکولیشن کی کہ اگر میں 1000 میں 1 روپیہ زکوٰۃ دوں گا تو یہ تو بہت بڑا مال بن جائے گا. اب مال کی محبت, پریشان ہو گیا. اب اس ظالم نے کیا کیا, زکوٰۃ دینی نہیں تھی اور اب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈینائی کرنا تھا, انکار کرنا تھا. تو اس نے کیا کیا کہ اس نے he did not only become denial of zakah but also slandered against سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. برا بھلا کہنے لگا, لوگوں کو گیدر کیا, گروپ بنایا اور لوگوں کو کہتا ہے کہ یہ جو زکوٰۃ کا حکم لے کر آئے ہیں نا, اس سے ان کا ارادہ یہ ہے کہ تمہارے مال پر قبضہ کر لیں.
اب لوگوں کو بھی بہکانے لگا، اور اس ظالم نے ایک اور بڑا ہی خطرناک، بڑا ہی گندا پلان کیا کہ اس نے ایک فلدی پلاٹ بنایا، ایک ویمن کو بہت سارا مال دے کر، ویلتھ دے کر اس بات پر راضی کیا، ایگری کیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر فورنیکیشن کا الزام لگا دے۔ ذرا غور کریں، اس عورت نے ایکسپٹ کر لیا۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سیرمن ڈیلیور کر رہے تھے، بیان کر رہے تھے، قارون نے انٹرپٹ کیا اور کہا کہ یہ عورت آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہے۔ اس نے کہا کہ یہ عورت کہتی ہے کہ آپ نے معاذ اللہ اس عورت کے ساتھ برا کام کیا ہے۔ اللہ کے نبی پر اس نے یہ برا الزام لگایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا جلال آیا۔ آپ نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ اس عورت کو میرے سامنے لاؤ، کال دیٹ وومن۔ جب وہ عورت آئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑے، جس کو کہیں جلالی انداز میں، روب والے انداز میں اس سے پوچھا، او لیڈی، swear by that Allah Azza wa Jal who split the river of the people of Israel and helped them to cross it with peace and protection and helped them to get rid of Pharaoh۔ تجھے اس اللہ کی قسم دیتا ہوں جس نے فرعون سے بنی اسرائیل کو نجات دی ہے، بتا سچ کیا ہے۔ اب وہ عورت کیا کہتی ہے؟ She started trembling from the glory and majesty of Sayyidina Musa ala nabiyyina wa alayhi salatu wassalam and publicly confessed، سب کے سامنے اقرار کرتی ہے، او پروفٹ آف اللہ، اس نے مجھے ہائر کیا کہ میں آپ کے اوپر یہ الزام لگاؤں، یہ فورنیکیشن کا الزام لگاؤں، مجھے اس نے پیسہ دیا تھا، حضور مجھے معاف کر دیجئے۔ At that time Sayyidina Musa ala nabiyyina wa alayhi salatu wassalam prostrated with tearful eyes to thank Allah Azza wa Jal and supplicated to Allah Azza wa Jal in the state of prostration that, oh Allah Azza wa Jal, inflict your wrath and anger upon Qarun۔ اے میرے رب، قارون پر اپنا عذاب نازل فرما۔ سجدے کے عالم میں اللہ کے نبی نے دعا کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اب لوگوں سے کہا کہ جو قارون کے ساتھی ہیں قارون کے ساتھ ہو جائیں، باقی الگ ہو جائیں، سیپریٹ ہو جائیں۔ فقط دو بدبخت تھے، وہ قارون کے ساتھ رہے، باقی سارے سیپریٹ ہو گئے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آرڈر دیا، ارتھ کو، زمین کو آرڈر دیا کہ اس کو پکڑ لو، سینک۔ زمین نے قارون کو اس کے گھٹنوں تک پکڑ لیا۔ اب قارون کو ریئلائز ہوا کہ میں تو گیا۔ اب اس نے بڑی اپولوجائز کیا، بڑی ریکویسٹ کی کہ حضور میں آپ کا رشتہ دار، آپ کا ریلیٹو، پلیز فارگیو می، مجھے ایک چانس دے دو۔ آپ نے اسے جواب نہ دیا، اور میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو، قارون جو ہے وہ پورا کا پورا زمین کے اندر دھسا دیا گیا، غرق ہو گیا۔ اچھا، اب جو اس کے ساتھی تھے نا ایک دو، وہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں ایسے لوگ اب بھی ہوتے ہیں، سادی سادی سیدھی سیدھی دلیل مل جائے، نشانی مل جائے، پھر بھی نہیں مانتے۔ تو اس کے ساتھی کیا کہتے ہیں کہ یہ اس لیے ان کو دھسایا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قارون کا مال جو ہے نا وہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، معاذ اللہ۔ آپ کو پھر جلال آیا۔ آپ علیہ السلام نے اس زمین کو کہا، took his house and treasure، اے زمین تم اس کے ہاؤس کو، اس کی جو خزانہ ہے اس کو بھی تم زمین کے اندر دھسا دو۔ وہ سارا کا سارا خزانہ جو ہے، house of Qarun that was made of gold and all of his treasure was buried inside the ground، سب کا سب زمین میں غرق ہو گیا۔ یہ بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے۔ بہت سارے لوگ جو سن رہے ہوں گے ان کے لیے شاید نئی بات ہوگی کہ یہ ایسا بھی ہوا دنیا میں، یہ کوئی سٹوری نہیں، یہ میں کوئی آپ کو کوئی ناول کی سٹوری نہیں سنا رہا، یہ ہمارے اور آپ کے قرآن میں واقعہ موجود ہے، اور اس دنیا میں یہ ہو چکا ہے۔ اور یہ اللہ کے نبی کا معجزہ بھی ہے کہ وہ زمین کو حکم فرمائیں تو زمین اللہ کے نبی کے آرڈر کو مانتی ہے، اور قارون اور اس کا خزانہ زمین میں دھسا دیا گیا ہے۔ میرے بیچ اور پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ 20 سورہ قصص آیت نمبر 76 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، بے شک قارون موسیٰ کی قوم سے تھا، پھر اس نے اس پر زیادتی کی اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے جن کی کنجیاں ایک زور آور جماعت پر بھاری تھی، اتنا خزانہ تھا۔ اور پھر جب اسے دھسانے کا حکم دیا گیا تو قرآن کہتا ہے 81 نمبر آیا، ترجمہ کنز الایمان، تو ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا تو اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی
کہ اللہ سے بچانے میں اس کی مدد کرتی اور نہ وہ بدلہ لے سکا۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، یہ واقعہ آپ نے سنا، میسج ہمارے لیے کیا ہے؟ قارون تو برباد ہو گیا، مگر آج رب نے کئی ایسے لوگ یہاں موجود ہیں جن کو بڑا مقام دیا ہے۔ کسی کو دولت سے نوازا ہے، کسی کو شہرت سے نوازا ہے، کسی کو حسن سے نوازا ہے، کسی کو پاور سے نوازا ہے، کوئی جناب اپنی فیملی میں، کوئی اپنے سٹی کے اندر، کوئی اپنی کونسل کے اندر بڑا عہدہ رکھتا ہے۔ مگر یہ بتائیے کہ ہمارا ایٹیٹیوڈ، ہمارا انداز مسلمانوں کے ساتھ کیسا ہے؟ تکبر کرنے والا تو نہیں، پراؤڈی تو نہیں ہو گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا، اللہ عاجزی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، ہمبل، ڈاؤن ٹو ارتھ۔ بیکاز جو کچھ میرے اور آپ کے پاس ہے، اف وی ہیو ہیلتھ، ویلتھ، بیوٹی، شہرت، جو کچھ میرے اور آپ کے پاس ہے اللہ کا دیا ہوا ہے، اس پر کبھی پراؤڈ نہ کرنا، اس کی بنا پر کسی پر ظلم نہ کرنا، کسی کو اپنے آپ سے حقیر نہ سمجھنا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، ارے وہ جب چاہے جس سے اس کی دولت واپس لے لے، ہمارے اور آپ کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے۔ جب دیا رب نے ہے تو اس پر اترانا کیسا؟ اور پھر یہ قارون کا طریقہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں اس کو کنجوسی آ گئی، اتنی ساری زکوٰۃ کیسے دے دوں؟ آج بھی جو لوگ زکوٰۃ دیتے وقت ٹینشن میں آ جاتے ہیں، کیلکولیٹ کرتے ہیں، او ہو 10,000 پاؤنڈ زکوٰۃ دینی پڑے گی، 20,000 پاؤنڈ زکوٰۃ بن گئی، باپ رے باپ۔ اب یہ 10,000 زکوٰۃ دینے والا ٹینشن میں کائے کو ہے؟ ارے 4 لاکھ پاؤنڈ تھے تو 10,000 زکوٰۃ بنی نا۔ جس رب نے 4 لاکھ دیے اس کا شکر ادا کرو، 10,000 دینے میں ٹینشن اٹھا رہے ہو۔ ارے آج زکوٰۃ پہلے نکالو، ہو سکے تو زیادہ نکالو، اور جب بھی زکوٰۃ دیں، جب بھی خیرات دیں، جب بھی صدقہ دیں، اپنے دل میں یہ خواہش رکھو، یہ خوشی رکھو، یہ ہیپینس ہونی چاہیے، میرے مولا تیری مہربانی، تو نے مانگنے والا نہیں مجھے دینے والا بنایا۔ ارے یہ رب کی عطا ہے جو میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، میں مانگنے والا بھی ہو سکتا تھا، میں بھکاری بھی ہو سکتا تھا۔ آج میرا وہ بھائی جو مجھ سے زکوٰۃ لے کر جا رہا ہے وہ غریب ہے اور میں اسے دے رہا ہوں، میرے اندر کیا کمال آ گیا ہے؟ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، چاہے زکوٰۃ ادا کرو، چاہے صدقہ دو، چاہے خیرات دو، ارے جو بھی نیکی کرو اللہ کا شکر ادا کرو، کبھی اس پر اترانا نہیں، کبھی اس پر پراؤڈ نہ کرنا۔ میری اوقات کیا ہے جو میں نیکی کروں؟ جو رب عطا جس کو توفیق دیتا ہے وہ نیکی کرتا ہے۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ارے رب کی عطا کے بغیر کوئی نیکی نہیں کرتا۔ اور آج میں کہتا ہوں میں نے یہ کام کیا، میں نے یہ نیکی کی، ارے اللہ نے دیا تو کیا، میری اوقات کیا تھی؟ رب نے دیا تو مجھ سے یہ نیکی ہو گئی، اس نے صحت دی تو میں نے نماز پڑھ لی، اس نے طاقت دی تو میں نے روزہ رکھ لیا، اس نے موقع دیا تو آج میں اجتماع میں آیا۔ آپ دیکھو نا، مانچسٹر میں لاکھوں مسلمان رہتے ہیں، یہ چند مسلمان کیوں آئے؟ انہیں بلایا گیا، انہیں توفیق دی، ان پر عطا کی رب نے، جو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفل میں یہ آ گئے۔ آلویز اللہ کے شکر گزار رہیے۔ یہ قارون کا طریقہ ہے جو برباد کر دیا گیا کہ مال خرچ کرنے میں دل پر بوجھ آ جاتا تھا۔ خرچ کرو وارم ویلکم کے ساتھ، ہول ہارٹڈلی، کھلے دل کے ساتھ، کھل کے خرچ کرو، اللہ نے دیا ہے۔ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں مال کم نہیں ہوتا۔ اب بات چلی ہے زکوٰۃ کی، بات چلی ہے صدقات کی۔ فرسٹ آف آل جو رائٹ ہے وہ ہے آپ کے نیئر ریلیٹیوز کا۔ یاد رکھیے، سب سے پہلے زکوٰۃ، خیرات، ڈونیشن کوشش کریں اپنے نیئر ریلیٹیو کو دیکھیں۔ بعض اوقات بڑا قریبی رشتہ دار پریشان، غریب، مسکین، تڑپ رہا ہوتا ہے اور بندہ دوسروں کو بانٹ رہا ہوتا ہے، بیکاز وہاں نام ہو رہا ہے، وہاں اعلان ہو رہا ہے، وہاں نام ہو رہا ہے کہ حضرت بڑا پیسہ بانٹتے، غریب رشتہ دار پریشان ہے۔ نہیں میرے بیچے اسلامی بھائی، فرسٹ آف آل دا رائٹ، یہ حق ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے غریب رشتہ داروں کو دیں، اور اس میں روایتوں میں آیا ڈبل ثواب ہے، دگنا ثواب، بیکاز ایک تو صدقہ دینے کا اور ایک اپنے ریلیٹیوز کی ہیلپ کرنے کا۔ پھر اس کے بعد آپ دوسروں کی مدد کریں، دیگر مسلمانوں کی مدد کریں، دین کے کاموں میں ہیلپ کریں۔ لیکن میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، بات یہ جو اس واقعے سے سیکھنے کو ملی وہ یہ ملی کہ زکوٰۃ پوری ادا کریں،
پراپر ادا کریں, خرچ کرتے وقت ٹینشن نہ لیں. بالکل اسی طرح اپنی روزی کو پیور کریں. ہم میں سے بہت سارے یہاں لوگ ایسے بیٹھے ہوں گے, ہم یہ کہتے نظر آتے ہیں یار دعائیں قبول نہیں ہوتی, بہت ساری دعائیں کرتا ہوں دعائیں قبول نہیں ہوتی. ایک بڑی خوبصورت حدیث پاک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسٹینڈ اپ کھڑے ہوئے, عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, پلیز میک دعا ان دا کورٹ آف اللہ عز وجل فار می دیٹ آئی ول بیکم, میں مستجاب الدعوات بن جاؤں. ایسی دعا کر دیں آقا کہ میں جو واٹ ایور میں سپلیکیشن کروں, میں دعا کروں, وہ ایکسپٹ ہو جائے. کتنی خوبصورت التجا ہے. سارے جتنے بیٹھے اس ہال میں سبھی یہ چاہتے ہوں گے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک فارمولا دیا. اٹس ناٹ اے ویری بگ فارمولا کہ بھائی اتنے حج کرنے ہیں, اتنے روزے رکھنے ہیں, اتنے نوافل پڑھنے, پھر تم اس مقام پر پہنچو گے کہ تم مستجاب الدعوات بن جاؤ گے. جسٹ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام gave him very little and beautiful formula. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے سعد, اپنی غذا کو پاکیزہ کر لو, مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے. واٹ ایور یو ایٹ, جو کھاتے ہو نا وہ پاکیزہ ہو, حلال ہو, حرام نہ ہو, تمہاری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی, مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے. پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جان ہے, بے شک بندہ جب حرام کا ایک لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے تو 40 دن تک اس کا کوئی عمل قبول نہیں کیا جاتا, 40 days. اور جس کا گوشت حرام سے پلا بڑا ہو, جہنم کی آگ, دا فائر آف ہیل کا وہ زیادہ حقدار ہے. جو گوشت, جو میٹ حرام سے بن رہا ہے, فرمایا وہ جہنم کی آگ میں جانے کا حقدار ہے. ذرا سوچو, جو لوگ کہتے ہیں کیا کریں جناب, بچوں کے لیے کرنا پڑتا ہے, اپنی فیملی کے لیے غلط کام کرتا ہوں. ارے گویا آپ اپنی فیملی کو پریپیئر کر رہے ہیں فائر آف ہیل کے لیے. کیسی خیر خواہی ہے یہ, کیسی ان پر کرم نوازی ہے. نہیں, حلال کماؤ, فقط حلال اپنے بچوں کو کھلاؤ. سنو, حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, ترمذی شریف کی حدیث ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے, سچا اور امانت دار تاجر. بہت سارے بزنس مین بیٹھے ہوں گے. سنو, میں کسی مفتی صاحب, کسی عالم دین کی فضیلت بیان نہیں کر رہا, ان کے فضائل تو بہت اعلیٰ اور عرفہ ہیں, مگر اے بزنس مین سنو, میرے آقا فرماتے سچا, ٹرسٹ ورتھی, امانت دار, ٹروتھ بولنے والا, سچا اور امانت دار تاجر قیامت کے دن انبیاء اور صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا, ان کی کمپنی میں ہوگا, بیکاز وہ سچ بولنے والا ہوگا, ایماندار ہوگا. مگر آج تجارت کرنی ہے, آج کاروبار کرنا ہے, آج نوکری کرنی ہے, مگر جھوٹ بول کے کرنا ہے. آج یو کے جیسے ملک کے اندر معذرت کے ساتھ ہماری بہت بڑی مسلمانوں کی تعداد, آج ہم بڑی باتیں کرتے ہیں کہ جناب اسلام کو بڑا نقصان ہو رہا ہے, لوگ اسلام کے بارے میں بڑی رانگ باتیں کر رہے ہیں, پورٹریٹ جو ہے پکچر رانگ پی جا رہی ہے. مگر سچ بتاؤ, ہم مسلمانوں نے اسلام کو کتنا نقصان پہنچایا ہے. آج جب کسی فراڈ کی بات ہوتی ہے, کوئی فراڈ کا معاملہ سامنے آتا ہے, سر شرم سے جھک جاتا ہے کہ اس میں بعض اوقات وہ فراڈ کرنے والا مسلمان ہوتا ہے. مجھے بتائیے ملاوٹ کا کتنا دور ہے. ارے آج چند سکوں کی خاطر حرام کمانے کے لیے کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ ہو رہی ہے. آج کون سی چیز ہے جس میں ملاوٹ نہیں ہے. یہ حال ہو گیا کہ مسلمانوں کے ملک کی دوائی خریدنے میں ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں یہ دوائی میں سچی دوائی بھی ہوگی یا جھوٹی دوائی ہوگی, دوائی ہوگی کہ نہیں ہوگی, میں مر نہ جاؤں, بیماری بڑھ نہ جائے. ارے تف ہے اس پر جو چند سکوں کی خاطر کسی کی جان لینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. ہم یو کے اندر دیکھیں تو آج دھوکہ دے کر, آج جھوٹ لکھ کر کتنے پیسے بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. کبھی کریڈٹ کارڈ کا فراڈ سامنے آتا ہے, کبھی بینکنگ فراڈ سامنے آتا ہے, کبھی جناب گورنمنٹ کو کسی طرح چیٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. ٹھیک ہے, آج آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں, آج آپ سے کوئی حساب نہیں لے سکتا. لوگ کہتے ہیں میں پکڑ میں نہیں آتا, مجھے ایسے ٹرکس پتا ہیں. لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس ایسے فارمولے ہیں, ہمیں پکڑ کوئی نہیں سکتا. ٹھیک ہے, یا نہیں پکڑے گا کوئی, مگر ایک دن ہوگا جب ایک ایک روپے کا, ایک ایک فراڈ کا, ایک ایک جھوٹ کا جواب دینا پڑے گا. آج تھوڑے فراڈ کر کے تھوڑے پاؤنڈ تم نے کما لیے, قیامت کے دن اس کا جواب کیسے دو گے؟ آپ نے سنا کہ سچ بولنے والا تاجر انبیاء اور صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا.
اور حرام کمانے والے کی 40 دن تک کوئی عمل ہی قبول نہیں کیا جائے گا. اے میرے بیچ اور پیارے اسلامی بھائیوں سنو, قیامت کے دن there are 4 questions on the day of judgment will be asked for everybody. Are we prepared for that? سنو, نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اپنی عمر کن کاموں میں گزاری. اے عمر موج مستی میں گزارنے والوں, اے شراب خانوں, پبز میں, نائٹ کلبز میں, بے ہدا عورتوں کی دوستیوں میں عمر گزارنے والوں سنو, آج یو کے میں آ کر, یورپ میں آ کر مجھے کوئی نہیں کہتا, میرے اپنے رائٹس ہیں, میرے ماں باپ بھی مجھے کچھ نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے, آج تمہارے ماں باپ تم سے ڈرتے ہیں کیونکہ کہیں گے تو تم پولیس کو فون کر دو گے. قیامت کے دن رب کو جواب دینا پڑے گا. عمر کس کام میں صرف کی, یہ بتا سکو گے کہ مولا بے حیائی کے اڈوں پر صرف کی؟ اور عمر کے علاوہ میرے بیچ اسلامی بھائیوں ایک اور روایت میں آتا ہے, ایکسٹرا الگ سے سوال ہوگا, اپنی جوانی کیسے گزاری. اے جوانی میں مست ہونے والوں سنو, یہ جوانی اس لیے نہیں کہ رب کو ناراض کیا جائے, حرام کام کیے جائیں, میں نے اور آپ نے سب نے مرنا ہے. خدا را ایسے کام نہ کرو کہ جواب نہ بن پڑے, کوئی آنسر ہی نہ ہو. دوسرا سوال ہوگا اپنے علم پر کتنا عمل کیا. ہمارے پاس علم ہے, پہلے تو علم سیکھا ہی نہیں, جو سیکھا اس پر عمل نہیں. تیسرا سوال ہوگا مال کس طرح کمایا اور کہاں خرچ کیا. آج جو فراڈ کر رہا ہے, آج جو حرام کما رہا ہے, آج جو بینک بیلنس بڑھا رہا ہے, وہ سوچے قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا. اور the fourth question on the day of judgment, اپنے جسم کو کن کاموں میں بوسیدہ کیا. جسم بوڑھا ہو گیا, لوگ کہتے ہیں بڑا, اب جان بھی نہیں رہی. یہ جو جان نہ رہی, یہ جو بوسیدہ ہو گیا, جو بوڑھا ہوا, یہ کن کاموں میں بوڑھا ہوا؟ کیا عبادت کی کہ نہیں, سجدے کیے کہ نہیں, روزے رکھے کہ نہیں, کہ بے حیائی کے کام اور برائی کے کام کرتے کرتے بوڑھا ہو گیا. ہے میرے بیچ اور پیارے اسلامی بھائیوں, ہو سکتا ہے اس وقت میرا یہ بیان گھر کی اسلامی بہنیں بھی سن رہی ہوں, میں ان کو بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں. دراصل ایک بڑا پرابلم مرد کا حرام روزی کی طرف جانا, وہ گھر سے پریشر ہوتا ہے. گھر والے کہتے ہیں تم نے کیا ہے, ہمارے نیبر کو دیکھو کتنا برک ہاؤس بنا لیا, کتنا زبردست فرنیچر لے لیا, ارے اتنی اچھی گاڑی لے لی, اس کے بچے کی شادی میں اتنا زبردست فنکشن کیا تھا, تم نے کیا. اب بندہ کہتا ہے گھر سے پریشر ہے, اب حرام کی طرف جاتا ہے. بچوں کو خوش کرنے کے لیے بے وقوف اپنے رب کو ناراض کرتا ہے. یہ کیسی عقل مندی ہے کہ بچوں کو راضی کرتے کرتے رب کو ناراض کر لیا. سنو, آقا علیہ الصلوۃ والسلام said such a time will come on people that in order to safeguard one's iman, a believer will have to run from one mountain to another mountain and from one cave to another cave. At that time sustenance will only be earned through displeasing Allah Azza wa Jal. When such time will come, man will be destroyed through the hands of his wife and children. اپنے بیوی بچوں کے ہاتھوں ہلاک ہوگا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, اپنے بیوی بچوں کے ہاتھوں؟ فرمایا بیوی بچے نہیں تو ماں باپ کے ہاتھوں ہلاک ہوگا. اب ماں باپ کے ہاتھوں, بیوی بچوں کے ہاتھوں کون ہلاک ہو سکتا ہے؟ سنو, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں they will taunt him about his poverty and he will indulge himself in those activities which are mean of destruction. وہ اسے ٹانٹ کریں گے, ستائیں گے, تانے دیں گے, اور آخر کار وہ حرام روزی کی طرف چلا جائے گا. اس کے 2 نقصان ہوتے ہیں. اے وہ اسلامی بہنوں جو اس بیان کو ابھی سن رہی ہو یا بعد میں سنو, کبھی اپنے گھر کے مردوں کو کم روزی پر تانے مت دینا, جھگڑا مت کرنا. اس کے 2 نقصان ہوتے ہیں, یا تو وہ حرام کمانے لگ جاتا ہے, یا دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ برائی کے اڈے کی طرف چلا جاتا ہے. جب گھر میں سکون نہیں ملتا تو وہ نشے کی طرف چلا جاتا ہے, وہ بے حیائی کی طرف چلا جاتا ہے, وہ بری عورتوں کے پاس چلا جاتا ہے. یہ کرنا درست نہیں, مگر تم نے ایسا کیوں کیا کہ وہ مرد اپنے گھر سے ہی بیزار ہو گیا. خدا را گھر کو امن کا گہوارہ رہنے دیں, تھوڑی روزی پر میاں بیوی بچے سب راضی رہو. سنو پہلے کی عورتیں کیسی ہوتی تھی. روایتوں میں لکھا کہ عورتیں پہلے کی کیسی ہوتی, وہ کیا کہتی. This was the habit of women in the previous era, that when man would leave the house, his wife or daughter would say to him, keep away from haram earning. دیکھو حرام سے بچتے رہنا, because we can bear hunger and difficulty
but cannot bear the fire of hell. ہم بھوک تو برداشت کر لیں گے، جہنم کی آگ برداشت نہیں کریں گے. یہ ہوتی تھی پہلے کی خواتین، مگر آج مرد اپنے بیوی بچوں کو خوش کرنے کے لیے حرام کی طرف چلا جاتا ہے. اے میرے بیچ پیارے اسلامی بھائیوں، حلال کماؤ. حلال کمانا اللہ کو کتنا پسند ہے. سنیے، امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی اپنی کتاب احیاء العلوم میں نقل فرماتے ہیں، ایک بزرگ کا قول نقل کرتے ہیں کہ مسلمان جب حلال کھانے کا پہلا لقمہ کھاتا ہے، فرسٹ مورسل آف حلال ارننگ، اس کے پہلے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اور جب کوئی شخص طلب حلال کے لیے رسوائی کے مقام پر کھڑا ہو، یہ بھی بڑا پرابلم ہے یو کے میں بھی اور باقی ملکوں میں. کسی کو کہو یار جاب کیوں نہیں کرتے، کہتا یار جو میری ایبلٹی ہے نا، مجھے وہ والی جاب نہیں مل رہی ہے، جو میرا کیلیبر ہے، جو میرا اسٹیٹس ہے، وائٹ کالر جاب چاہیے. اچھا تو اب نہیں مل رہی؟ نہیں، وہ تھوڑی مجھے اسٹیٹس سے نیچی جاب مل رہی ہے. وہ حلال چھوڑ کر پھر حرام کی طرف جا رہا ہے، جھوٹ بولے گا اور فراڈ کرے گا، پتہ نہیں کیا کیا گورنمنٹ کو لکھ کر اس سے پیسے لے لے گا، کام نہیں کرے گا کیونکہ وہ میرا اسٹیٹس تھوڑا نیچے ہو جائے گا. سنو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، سنو، جو شخص طلب حلال کے لیے رسوائی کے مقام پر جاتا ہے، اس کے گناہ درخت کے پتوں کی طرح جھڑتے ہیں. آٹم کے اندر، ونٹر کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب درخت کے پتے کتنی تیزی سے گرتے ہیں، فرمایا اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں. اگر وہ رسوائی کے مقام پر جائے تو کوئی بات نہیں، آپ کا اسٹیٹس، آپ کا کیلیبر، آپ کا رینک کچھ اور ہے، آپ کو اپنے رینک سے کم کی حلال نوکری مل رہی ہے، حلال کاروبار مل رہا ہے، وہ لے لینا. کہیں ایسا نہ ہو زیادہ کے چکر میں حرام میں پڑ جاؤ. اے میرے بیچ اور پیارے اسلامی بھائیوں، باتیں تو بہت ساری ہیں، آخر میں ایک اور بات کی طرف بھی توجہ دلانا چاہوں گا کہ یہاں یو کے میں بالخصوص، ہمارے وطن میں بھی ہے، یہاں کچھ زیادہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ بے روزگار رہنا بھی بڑا پسند کرتے ہیں. کہتے ہیں جناب ویسے ہی مل جاتا ہے تو کیا ضرورت ہے کام کرنے کی. اچھا کچھ لوگ اپنے والد پر پڑے ہوئے، ایک بھائی کما رہا ہے تو دوسرا اسی سے پیسے مانگی جا رہا ہے. اور یہ تو شریعت کیا سکھاتی ہے، سبحان اللہ. ایک بار حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو دیکھا اور کوسچن کیا کہ تم کرتے کیا ہو، واٹ از یور ہیبٹ، واٹ از یور ارننگ، بزنس کیا ہے. وہ شخص کہتا ہے میں عبادت کرتا ہوں. کہ تمہاری کفالت کون کرتا ہے، تمہیں سپورٹ کون کرتا ہے، تمہیں سسٹیننس جو ہے وہ باقی چیزیں کون دیتا ہے؟ کہ میرا بھائی دیتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارا بھائی تم سے بڑا عبادت گزار ہے. شریعت جو ہے نا وہ اپنے ہاتھ سے کمانے کو، بزنس، جاب، ارننگ، حلال، یہ شریعت سکھاتی ہے. یہ کبھی کوئی کانسیپٹ ذہن میں نہ لے آئے کہ جناب کمانا جو ہے وہ شریعت اس کو ڈسکریج کرتی ہے. نہیں، بلکہ ہماری شریعت تو بزنس کو، حلال ارننگ کو انکریج کرتی ہے کہ مسلمان کاروبار کرے تاکہ دوسرے مسلمانوں کی روزی بھی ہو، پیسہ فلوٹ ہو مارکیٹ میں، اور لوگوں کو بھی روزگار ملے. بندہ گھر میں بیٹھا، اس کی ہڈیاں بھی خراب ہو رہی ہیں، وہ جسم بھی بڑا ہو رہا ہے، بیماریاں بھی ہو رہی ہیں، اور وہ گھر بیٹھے کھا رہا ہے. نہیں میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، شریعت کو رزق حلال کے لیے تک و دو کرنا مطلوب ہے. سبحان اللہ. آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں، ہمارے انبیاء، میسنجرز آف اللہ عز و جل، وہ بھی کام کاج کیا کرتے، اپنی روزی اپنے ہاتھوں سے کمایا کرتے. چنانچہ سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کھیتی باڑی کرتے تھے، ہارویسٹنگ کرتے. حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ بڑھئی کا کام کرتے، جو کارپینٹر کا کام ہوتا ہے وہ آپ کرتے. حضرت سیدنا ادریس علیہ الصلوۃ والسلام ٹیلرنگ، کپڑے سی کر گزر بسر کیا کرتے. سیدنا ہود اور سیدنا صالح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ بزنس کیا کرتے. حضرت سیدنا ابراہیم، سبحان اللہ، ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ بھی ہارویسٹنگ، کھیتی باڑی کیا کرتے. سیدنا شعیب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ جانوروں کے بالوں اور اون وغیرہ سے، جو جانوروں کا فر ہوتا ہے، اس سے اپنی روزی کمایا کرتے. سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کلیم اللہ ہیں، آپ بھیڑ بکریاں چراتے تھے. حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ جو وار کا ڈریس ہوتا ہے، زرہ ہوتا ہے، وہ بنا کر گزر اوقات کیا کرتے. سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، جو پورے روئے زمین کے بادشاہ رہے، غور کیجئے، کنگ آف آل یونیورس رہے، مگر آپ جب درختوں اور پتوں کی چھالوں سے بوریاں بنا کر، زنبیل اور ٹوکریاں بنا کر اپنا رزق تلاش کیا کرتے تھے. یہ ہمارے انبیاء نے کاروبار کیے. ہم گھبراتے، ہم کہتے نہیں جناب کام نہیں کرنا. حلال کمائیے اور صحیح طریقے سے، جھوٹ بول کر نہیں. آج جو پرابلم ہے مسلم کے ساتھ، جو بہت زیادہ نیگیٹو چیزیں جڑ گئی ہیں، وہ کون ٹھیک کرے گا؟ میں نے اور آپ نے ٹھیک کرنا ہے.
ہم باتیں تو بڑی کرتے ہیں جناب، یہ بھی غلط ہو رہا ہے، وہ بھی غلط ہو رہا ہے، اسٹیپ فارورڈ، پہلے تو بنے نا ہم کہ نہیں میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں وعدے کی پاسداری کروں گا۔ مسلمان جھوٹا نہیں ہوتا، مسلمان وعدوں کا پاسدار ہوتا ہے، مسلمان فراڈ کرنے والا نہیں ہوتا۔ بس ہم ایسا دن لا سکتے ہیں۔ آؤ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہم اس طرف دعوت اسلامی مسلمانوں کو لے جانا چاہ رہی ہے کہ پوری دنیا میں یہ مشہور ہو جائے کہ اگر مسلمان نے وعدہ کیا ہے تو وہ پورا ہوگا، مسلمان کی پروڈکٹ ہے، جو لکھا ہے وہی ہوگا۔ پھر دیکھو مسلمانوں کا بزنس کہاں پہنچتا ہے، ہمارا امیج کتنا اوپر پہنچ جاتا ہے۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا نا، اگر اللہ اور اس کے رسول کی باتیں مانتے، شریعت کی باتیں مانتے، قرآن پڑھتے اور اس کو فالو کرتے تو ہمیں یقین ہو جاتا کہ جو میرے مقدر میں ہے وہ مجھے مل کر رہے گا۔ دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام۔ آؤ نیت کرتے ہیں، سب نیت کریں جتنے یہاں موجود ہیں، فرام ناؤ آن ورڈز کچھ بھی ہو جائے ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ ایسے نہیں، ایسے نعرہ بلند کریں کہ شیطان یہاں سے دور بھاگ جائے۔ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے، ماں باپ کو نہیں ستائیں گے، رشتہ داریاں نہیں کاٹیں گے، شراب کے قریب بھی نہیں جائیں گے۔ اچھا یہاں ایک اور بڑا پرابلم ہے یو کے میں، شراب پیتے نہیں مگر شراب بیچتے ہیں، کہتے ہیں ہم نہیں پیتے، ہم تو کافروں کو بیچتے ہیں۔ ارے مسلمان کو اجازت نہیں، یہ حرام ہے۔ حدیث پاک میں آیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شراب کے معاملے میں 10 بندوں پر لعنت فرمائی۔ نمبر 1 شراب بنانے والا، بنوانے والا، پینے والا، اٹھانے والا، اٹھوانے والا، پلانے والا، بیچنے والا، اس کی قیمت کھانے والا، خریدنے والا اور خریدوانے والا۔ سوچو 10 قسم کے لوگوں پر لعنت ہے۔ کسی مینر میں بھی ہمارا الکحل سے، ہمارا شراب سے تعلق نہیں ہونا تو انشاءاللہ نہ شراب پیئیں گے نہ شراب کا کاروبار کریں گے۔ چھوڑ دیں، اللہ روزی دینے والا ہے، آپ ٹھکراؤ تو صحیح، آپ حرام چھوڑو تو صحیح، ایک دروازہ بند ہوگا میرا رب 10 دروازے تمہارے لیے کھولے گا۔ تو انشاءاللہ اللہ کریم سے دعا ہے آج جو نیتیں کی ہیں ان نیتوں پر مجھے بھی اور آپ کو بھی استقامت عطا فرمائے۔ آپ سب کا آنا، یہاں وقت دینا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے